नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, इमरान खान ने हस्ब आदत एक बार फिर बम को टांग मारने की कोशिश की है। इमरान खान साहब किस्तों में बम को टांग मारते हैं। यही काम उनको बहुत सारे दोस्तों ने एडवाइस किया कि आप इक़्तिदार में रहकर अगर करते और ज़्यादा सोबर और डिसेंट वे में करते और इस सोच के साथ करते कि मुल्क के अंदर कोई जेन्युइन तब्दीली आए, मुल्क वाकई तब्दील हो जाए, मुल्क वाकई एक इस्लामी फलाही रियासत बन जाए, तो यही आपका जो तरीका था, आपका जो विजन था, जो नैरेटिव था, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता था। बहुत सारे दोस्तों ने समझाया कि इक़्तिदार से निकलने के बाद जब आप इस तरह की बातें करेंगे, गिले शिकवे करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को रगे देंगे, तो फिर लोग आपका बयानिया बाय करने की बजाय ये कहेंगे कि ये बात आपको उस वक़्त करनी चाहिए थी जब आपको उन चीज़ों से रोका जा रहा था। उस वक़्त आप कुर्सी के साथ चिमटे हुए थे, उस वक़्त आप ने बिल्कुल आवाम के साथ, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपनी यूथ के साथ, अपने साथियों के साथ ये बातें शेयर क्यों नहीं की? उस वक़्त आप इसलिए चुप करके बैठे हुए थे, इक़्तिदार चल रहा था। जब इक़्तिदार से आपको निकाला गया तो फिर उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब ने गिला किया कि मुझे क्यों निकाला, आप उसी तरह का एक किस्तवार प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल था कि इमरान खान उन रवायती लीडरों से हट के कुछ एक्ट करेंगे, जैसे जरदारी साहब करते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब करते हैं, हर बार करते हैं, लेकिन उससे कुछ हट के करेंगे, क्योंकि इमरान खान एक गैर रवायती लीडर के तौर पे दावा लेकर सामने आए थे कि वो स्टेटस को भी कोई ब्रेक करेंगे, वो दो नहीं एक पाकिस्तान बनाएंगे, वो पाकिस्तान के अंदर वो कुछ करेंगे जो माजी में नहीं हुआ। हो तो खैर बहुत कुछ रहा है, वो जो कर रहे हैं वो माजी में कभी नहीं हुआ, लेकिन वो सारा का सारा अल्टीमेटली पाकिस्तान के हक़ में जाने की बजाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए जा रहा है कि एक इंतशार की ही सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अनारकी की सूरत हाल बनती चली जा रही है। गवर्नमेंट से इमरान खान साहब बाहर आ चुके हैं, असम्बलियों में इस्तीफ़े तो दे दिए लेकिन तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। अगर असम्बली का फ़ोरम इन्होंने रखा होता और इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक नाअहली का फ़ैसला ना किया होता, तो इतनी बड़ी अपोजिशन के तौर पे असम्बलियों के अंदर होते तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। हो सकता है इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी होती। 135-40 लोगों की अपोजिशन और 1-2 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत को पूरा वाकओवर दे के मासूफ गुस्से में ज़िद्दी बच्चे की तरह असम्बली से बाहर आके खड़े हो गए। नतीजा सबके सामने है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सिर्फ लीडर का काम ये नहीं होता कि वो ख्वाब बेचे, सिर्फ लीडर का काम ये भी नहीं होता कि लोगों को मुश्तिल करे, लीडर का काम ये भी नहीं होता कि वो इतना प्रेशर भर दे गुब्बारे के अंदर कि वो फट ही जाए। लीडर का काम होता है कि प्रेशर के साथ साथ वाइज डिसीजन करना, अक्लमंदी के फ़ैसले करना, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना, अपने वोटर और सपोर्टर्स को देखना और सेफ़ लैंडिंग बाहिफाजत करना। कैप्टन का यही काम होता है। कैप्टन का ये काम नहीं होता कि वो फ़ज़ा के अंदर जहाज़ को बड़ी तेज़ी के साथ ले जाए और जहाज़ को फ़ज़ा के अंदर जाके उसका पटाखा चला दे और फिर सारे उस जहाज़ के ऊपर जो लोग सवार हैं वो उनके चीथड़े उड़ जाएं और वो बेचारे मर जाएं। तो कप्तान को मेरा ख्याल है कि सेफ़ लैंडिंग का सोचना चाहिए। और मौजूदा जो कप्तान है, जो ना तो अच्छी ब्यूरोक्रेसी की टीम बना सके, ना अच्छी पॉलिटिकल टीम बना सके, एक बार फिर वो इक़्तिदार चाहते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, इक़्तिदार चाहना उनका हक़ है, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, लेकिन ये सारी की सारी फॉलोइंग डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये सारी की सारी फॉलोइंग की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। खुदा न खास्ता जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर दुश्मन को ऐसा खेल खेल जाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा? तबाही होगी। ये लोग जो आज एक कायद के पीछे हैं, एक डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, ये डायरेक्शनलेस होके फिर क्या तबाही मचा सकते हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल क्या हो सकती है। लिहाजा कप्तान को हवा ज़रूर भरनी चाहिए, कप्तान को बड़ी बड़ी बातें भी करनी चाहिए, कप्तान को इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ना भी चाहिए। ठीक है, आप उनको एहसास दिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन
اس سے بھی بڑی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ اپنے جو آپ کے ورکرز ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو وہ کلاس ہے، جس طرح وہ ان کو کہتے ہیں برگر کلاس ہے، ممی ڈیڈی کلاس ہے، اس ساری کی کلاس کو، ساری کی ساری کلاس کو کسی ٹیسٹ میں، بڑے ٹیسٹ میں ڈالنے کی بجائے ان کو ان کی سیف لینڈنگ کروانا، ان کو بحفاظت منزل تک پہنچانا. اور منزل کیا ہے؟ دو نہیں، ایک پاکستان، اینٹی اسٹیٹس کو. چلو اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے الیکٹیبلز کو کیوں لیا، آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فلاں بندہ دیا، اس دفعہ میں نہیں لوں گا. آپ نے کہا کہ میں نظریاتی لوگوں کو لاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن نظریاتی لوگوں کو اگر آپ لے آتے ہیں تو پھر ان کا ایک ٹریننگ سینٹر کھولیں گے، 5 10 سال ان کی ٹریننگ ہوگی. جو بیچارے بھوک کے مارے ہیں وہ بھوک ختم کریں گے، پھر وہی اسی طرح کی سچویشن ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں، اس کے مطابق ٹیم آج سے بنانا شروع کریں. اور جس طرح کی حکومت کا آج آپ کو سامنا ہے، جس طرح آپ کے ورکرز ہیں، جس طرح کا کراؤڈ آپ کے ساتھ ہے، اس کراؤڈ کو کسی بڑے ٹیسٹ میں مت ڈالیں. اس کراؤڈ کو بحفاظت طریقے سلیقے کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ، اپنے پریشر کو قائم رکھتے ہوئے، پاپولیرٹی کو قائم رکھتے ہوئے اس کو منزل تک پہنچائیں. ٹکرانا، بڑی بڑی باتیں کرنا، جوش خطابت، غصہ، یہ ساری چیزوں کے اندر اگر تدبر مسنگ ہو، تدبر کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ چلیں تو پھر یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک بڑی پارٹی ہے، 4 صوبوں کے اندر اس کی پریزنس ہے، اور ایک نیشنل اور قومی پارٹی کو میں کسی صورت نہیں چاہوں گا کہ وہ ضائع ہو، اس کو نقصان ہو، اس کو پھلنا پھولنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا واسطہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. آج جن لوگوں کے ساتھ واسطہ ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں، وہ ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح جلسے ناکام بنانے ہیں، کس طرح لوگوں کو ڈرانا ہے، کس طرح سیکیورٹی کے نام پہ لوگوں کو ہراساں کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دینا. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ 20 لاکھ کی بات کر رہے ہیں، میں 20,000 بندہ بھی چاہوں تو نہ نکلنے دوں. اور اس کے آگے انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو 20 بندے بھی اسلام آباد نہ پہنچیں. اور یہ بات کسی حد تک درست ہے. جب ریاستی طاقت سامنے آتی ہے، ریاستی طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور پیچھے استعمال کرنے والا بندہ رانا ثناءاللہ کی صورت میں ہو تو پھر یہ سارا کچھ ممکن ہوتا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جس طرح غصے سے وہ استعفے پھینک کے اسمبلی سے باہر آ گئے، اسی طرح غصے کے ساتھ وہ باقی کام بھی کرتے رہے. اسی طرح غصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح آنکھ مچولی کھیلتے رہے، جس طرح وہ کھیل رہے ہیں اور جس طرح وہ مزے لے رہے ہیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہیں، کوئی صحافی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کپتان صاحب آپ نے کمال کر دیا، اب تو ٹانگیں ہیں GHQ کی بھی کانپ رہی ہیں، اب تو جرنیل بھی کانپ رہے ہیں، اب تو فلانا بھی یہ ہو رہا ہے، اب تو زرداری صاحب رات سو نہیں سکے، نواز شریف صاحب کو نیند نہیں آتی آپ کے نام کی وجہ. یہ ساری چیزیں سنا کے مزید ہوا بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. لیکن ہوا ضرور بھریں، پریشر ضرور دیں، سارا کچھ کریں، لیکن وائزلی ڈیسیژن لینا، بر وقت ڈیسیژن لینا. سیاست کی گاڑی اگر گزر جائے تو پھر ساری زندگی بندہ پچھتاتا رہتا ہے. تو یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. بر وقت اس گاڑی کے اوپر سوار ہونا، کس ڈبے کے اوپر سوار ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، منزل تک پہنچنا کیسے، اب ساتھیوں کو کیسے پہنچانا، یہ سارے فیصلے کپتان کیا کرتا ہے. یہ سارے فیصلے لیڈر کیا کرتا ہے. لیڈر کے طور پہ نیریٹو جس طرح آپ بیچ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. بھٹو کے بعد یہ دوسرے بڑے لیڈر عمران خان جو نیریٹو بیچتے ہیں، جو مومنٹم اٹھاتے ہیں. ان کے اندر انرجی بہت ہے، واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، دوسرے سیاستدانوں کی نسبت بہتر وہ ایک مومنٹم اور ٹیمپو کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہو، پاکستان کی سٹاک ایکسچینج نیچے بیٹھ رہی ہو، پاکستان کا معیشت کا بٹھا بیٹھ رہا ہو، پاکستان کے اندر روپیہ نیچے گر رہا ہو، ڈالر اوپر اس اوپر چلا جا رہا ہو، ان سارے حالات کے اندر مزید انتشار ان ساری چیزوں کے سائے گہرے کرے گا، پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا، بربادی کی طرف لے کر جائے گا. اور اس میں ایلیٹ کلاس کا، ایلیٹ کلب کا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان عام آدمی کا ہوگا. تو عمران خان صاحب آگے بڑھیے، ضرور بڑھیے، پاکستان کو غلامی سے آزاد بھی کروائیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو آج آپ کہہ رہے ہیں
کاش اقتدار کے اندر آپ نے یہ سب کچھ کہا ہوتا تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ تو آپ خود بتا رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، میں اس میں کیا انکشاف کر سکتا ہوں۔ لیکن جو آپ نے ان کے ساتھ کیا وہ میرا خیال ہے وہ ابھی پوری طرح نہیں بتا رہے، شاید اس میں وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی بھی بےزتی ہے، لیکن آپ نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا۔ باجوہ صاحب نے جس طرح آپ کو سپورٹ کیا اور آپ نے باجوہ صاحب کے ساتھ کیا کیا، کس طرح گفتگو کی، کس طرح میٹنگز کے اندر آپ نے کیا اور کب کیا اور کتنی بار کیا، وہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، کہیں نہ کہیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ لیکن آپ ضرور آگے بڑھیے، جلسے بھی کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن میں سنسیئرلی ایڈوائس یہ دے رہا ہوں جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ویلوشر ہیں، وہ اس دڑکے میں ہیں، اس خوف میں کہ پھر آپ تشریف لائیں گے، پھر اقتدار آپ کو مل جائے۔ یقینی طور پہ اگر حقدار ہیں تو ضرور ملے، لیکن اس کے بعد آپ ڈیلیور کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ٹیم کون سی ہوگی، پولیٹیکل ٹیم کون سی ہوگی، بیوروکریٹک ٹیم کون سی ہوگی، کیا وہ اعظم خان آپ کی بیوروکریٹک ٹیم کا ہیڈ ہوگا؟ 3.5 سال کے بعد بھی آپ اس کا اعتماد نہیں جیت سکے، 3.5 سال کے بعد بھی آپ جو بات کرتے تھے وہ جی ایچ کیو میں بتاتے تھے، آخری دن کیا ہوا، اعظم خان نے کیا کیا، یہ بچے کو پتہ ہے۔ آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے کان میں جو بات کہی تھی، چلتے چلتے وہ بات اگلے 5 منٹ کے بعد کہاں پہنچ گئی، بلکہ اگلے 2 منٹ کے بعد کہاں پہنچ گئی، جس کے بعد آپ نے پھر کہا کہ خان صاحب، اعظم خان صاحب، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، مذاق کی بات بھی آگے بیچ دیتے ہیں، میں تو مذاق سے یہ بات کر رہا تھا۔ خیر، وہ آپ کا سٹائل ہے، آپ کا انداز ہے۔ آپ اس بار پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اچھی پولیٹیکل ٹیم جن کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہو، جو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے سکیں، جو ان کو کٹ ٹو سائز کر سکیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، جو سنسیئر ہوں، جو حالات و واقعات کو سمجھتے ہوں، جو موجودہ پاکستان کا جو کلچر ہے، سسٹم ہے، روایتی سسٹم ہے، اسٹیٹس کو کا سسٹم، اس کے اندر سے اپرچونٹی نکال کے آپ کے لیے کوئی بہتری کر سکے۔ اسی طرح میڈیا کے اندر، اسی طرح بیوروکریسی کے اندر کوئی آپ پرماننٹ بیسس پہ ٹیم بنائیں، لوگوں کو اعتماد ہو کہ آپ آئیں گے تو پہلی کی طرح ڈیزاسٹر نہیں ہوگا، مس مینجمنٹ نہیں ہوگی، تباہی نہیں ہوگی، بیڈ گورننس نہیں ہوگی، بزدار صاحب کا سامنا نہیں ہوگا، اس طرح کے کوئی اور لوگ سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک کمیشن اس پہ بھی بنائیں، آپ مداخلت پہ، سازش پہ، امریکی مداخلت پہ، حکومت نامنظور کے ایشو پہ، ساری چیزوں پہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک کمیشن قرضوں کا بھی بنایا تھا، خیر اس کا تو نہیں پتہ چلا کدھر گیا، لیکن آپ کمیشن ضرور بنائیے، مداخلت پہ بھی بنائیے، لیکن ایک کمیشن اس سے بھی بڑا، اس سے بھی ضروری اس بات پہ بنائیے کہ پی ٹی آئی کی آج یہ حالت کیوں ہوئی۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کل بھی تھی، آج اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن گورنمنٹ سے آپ جس طرح نکلے، جس طرح بیڈ گورننس کا ایک سٹگما آپ کو لگ گیا، جس طرح بیوروکریٹک ٹیم نہیں بن سکی، جس طرح صحافی برادری سے آپ کو لڑایا گیا اور آج تک لڑایا جا رہا ہے، جس طرح پولیٹیکل ٹیم آپ ایک سالڈ قسم کی نہیں بنا سکے، بزدار کیوں ضروری ہو گیا، جہانگیر خان سے لڑائی کیوں ہوئی، علیم خان کیوں برا ہو گیا، اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو سرور سے لے کے اکبر ایس بابر تک، سارے کے سارے لوگ، وجیہ الحسن، جاوید ہاشمی، یہ سارے لوگ آپ کی آنکھ کا تارا تھے، پھر یہ سارے لوگ چلے گئے، تو اس پہ بھی ایک کمیشن بٹھائیں اور وہ کمیشن آپ کو رپورٹ دے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اور آپ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس تاثر سے اس بات سے باہر نکلیں کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کا آپ کو پتہ ہے، یورپ کا آپ کو پتہ ہے، ویسٹ کا آپ کو پتہ ہے، امریکہ کا آپ کو پتہ ہے، افریقہ کا آپ کو پتہ ہے، کرکٹ کا آپ کو پتہ ہے، سیاست کا آپ کو پتہ ہے، دنیا کی کوئی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ اس وہم سے، اس معاملے سے، اس بیماری سے، یہ بیماری ہے بنیادی طور پہ، اس سے بھی باہر آئیے، حقائق کا سامنا کیجیے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیے، پھر آگے بڑھیے اور سیف لینڈنگ کروائیے۔ اور یہ میں سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں جو میں نے سیالکوٹ میں مناظر دیکھے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے کام شروع کر دیا ہے، بم کو ٹانگ مارنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد آپ کا سفر مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، منزل آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جو امیجیٹ الیکشن کی ایک پرپوزل چل رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب سفر مزید لمبا ہوگا اور
اننگ تھوڑی سی لمبی ہوگی. یہ ون ڈے میچ تھا جس کو آپ نے اپنی مہربانیوں نالائکیوں کی وجہ سے ٹیسٹ میچ میں تبدیل کر دیا. اب یہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آپ کو کافی سٹیمنا اور محنت کرنی پڑے گی. کارکنوں کو, لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا ذہنی طور پہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے ڈنڈوں سے ڈر کے یا بیچارے مقدموں شقدموں سے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ ساری چیزیں وی این چیزیں, سفر, منزل, یہ لیڈر نے بہرحال بتانا ہوتی ہے, سیف لینڈنگ کروانا ہوتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں, آئیکن بیل کو پریس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. بہت شکریہ.